असम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि आपके लिए हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल। कोशिश करते हैं कि एक अच्छा अछूता मौजू जिससे आपको सीखने का मौका मिले, ताकि ज़िंदगी में कोई ऐसे मसाइल आएँ जो आप इन लोगों से सीख सकें। जो हमारे तजिया निकालते हैं वो बड़े ही ऑथेंटिक होते हैं, बड़े ही कोना मश्क होते हैं, वो बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन इनका तजर्बा बोलता है, इनका एक्सपीरियंस बोलता है। आज जो हमारा मौजू है वो है लीगल राइट्स फॉर वुमेन। वुमेन के क्या राइट्स हैं, ख़वातीन के क्या राइट्स हैं। क्योंकि जब भी ख़वातीन को कोई मुश्किल आती है तो आमतौर पर ये समझा जाता है ये हमारा बड़ा कमज़ोर तबका है। इस तबके की कोशिश ये की जाती है कि जब तक वो हैं आपको लर्निंग दे, ताकि कभी भी किसी भी मिसाइल, भले वो हस्बैंड का खामद का तशद्दुद हो, भले वो सास का तशद्दुद हो, भले वो ख़वातीन जो जब कभी जल के मर जाती हैं, पता चलता है कि इस पे उनका खुद कोई कसूर नहीं था, उनके लिए गैस पहले खोदी गई थी। इस तरह की बहुत सी बातें हम करना चाहेंगे, लेकिन कानून के दायरे में। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इफ़त मलिक साहब हैं, हाई कोर्ट की वकील हैं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। गुज़श्ता 2 दहाई से उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स को उन्होंने बड़ा नज़दीक से देखा है और वहाँ पे प्रैक्टिस की है। इसके साथ-साथ हमारे साथ हैं ज़ैन कुरैशी साहब, ये भी हाई कोर्ट के वकील हैं, माशाअल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और बड़ी अच्छी नज़र है इनकी माशरे पे, क्योंकि मर्द की नज़र बड़ी ज़रूरी होती है कि माशरे पे जब उसकी नज़र होगी तो वो अच्छा माशरा तश्कील देने में मददगार साबित होता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं आप? शुक्र हम्दुलिल्लाह। ज़ैन कुरैशी साहब, हमारी ख़वातीन बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी होती तो एक घर के माहौल में रहती हैं। ज़्यादातर हमारी वाइफ़ जो है हाउस वाइफ़ होती हैं। उस हवाले से आप बताएँगे कि ख़वातीन को क्या सीखना चाहिए लॉ के हवाले से, क़वानीन के हवाले से, अगर कोई किसी भी हवाले से, चाहे वो घर का मर्द हो, चाहे गली और शाहराह पे जाते हुए कोई उनको हरासा करना चाहे, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? एक थप्पड़ सीध करना चाहिए, गोली करनी चाहिए या दिल के क्या तरीका अपनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले जो हमारा मज़हब है, हमारा दीन है इस्लाम। जब इस्लाम आया, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, वुमेन वर बर्न्ड और बरीड अलाइव इन देयर चाइल्डहुड। जहाँ पे कोई बच्ची पैदा होती थी, उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन जब हमारा इस्लाम आया तो उसने वुमेन राइट्स की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर हम अपने दीन को ही सामने रखें तो उसी ने ही जो एक प्रॉपर एक लीगल प्रोटेक्शन दी है ख़वातीन को, जो कि उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आप आ जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 24 ऑफ पाकिस्तान 1973, जो क्लियरली बोल रहा है दैट देयर शैल बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, वो कानून की नज़र में इक्वल है। किसी किस्म का इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट लॉज़ मौजूद हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं, उनको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है। जूँ-जूँ उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं, साथ-साथ लेजिस्लेशन बड़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। तो जैसा कि आपका एक मेजर क्वेश्चन था जी, अगर इस मुआशरे में अगर किसी जगह किसी औरत को हरासगी का सामना है, हैरेसमेंट का सामना है, तो उसको किस तरीके से निपटना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लॉज़ मौजूद हैं। बस आपको अपनी एक जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लामाबाद में, मैं, आप, हम सब इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इस्लामाबाद की ख़वातीन हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बोल्ड हैं कि नो वन कैन हरास देम। मतलब मैं समझता हूँ, और फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, अगर खुदा ना ख़ास्ता इस्लामाबाद में कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है, तो विदिन 24 आवर्स हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस है, वो फिल फॉर इतना स्पीडी एक्शन करते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट की शक्ल में बहुत उसका अच्छी जो बात, बड़ी अच्छी नेक्स्ट बात वर्ज़न की है आपने। वो आ जाता है। इस तरीके से आपको एक राइट का पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर आप एक गली में हैं और आपको देख के कोई लड़की, कोई खातून अपना रास्ता चेंज कर लेती है,
تو آپ ایک کتے سے بھی بدتر ہیں. تو میرے خیال کے مطابق ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے خاتون کو عزت دی ہے، اور بہنیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. یہ بڑی اس اچھی لیے بات کی سانجی زین ہوتی قری ہیں. صاحب. میں یہی بات کرنا چاہوں گا عفت ملک صاحبہ سے. محترمہ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خواتین کی تربیت، عورتوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت، گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے خاتون پہ، بچی پہ، کہ وہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، دوپٹہ اس طرح نہیں، چادر اس طرح نہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں ایسی ہم اپنے بچوں کی خدمت کریں، ان کی تربیت کریں، تاکہ وہ راہ جاتی خواتین کو تنگ نہ کریں، راہ جاتی عورتوں کو تنگ نہ کریں، راہ جاتی طالب علم جو خواتین ہیں یونیورسٹی کے بالخصوص ان کو تنگ نہ کریں. کیا والدین کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے، بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کریں؟ جی بہت شکریہ آصف صاحب. سب سے ضروری بات تو یہی ہے قوانین تو موجود ہیں، ایسے ہی ہے. بہت سے اچھے قوانین، بیسک قوانین شریعت کے مطابق، ہمارے پاکستانی لا قوانین کے مطابق موجود ہیں. لیکن بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان قوانین پہ عمل کیا جائے، امپلیمنٹیشن اور چاہیے. نہ صرف عمل کیا جائے بلکہ ان قوانین کو، ان پہ جو انصاف ہے وہ بر وقت پہنچایا جائے. ایسے اگر ہی انصاف میں دیر ہو جائے گی تو وہ کوئی انصاف نہیں رہے گا، ایسے وہ ہی ایک الگ سے مسئلہ بن جائے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. سیکنڈلی ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ بچیوں کی تربیت پہ تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، دوپٹہ ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں چلو، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو. بالکل ایسے لیکن ہی. بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. بالکل صحیح. تو دیکھیں اسلام اور اس پاکستانی قوانین میں خواتین اور مرد برابر ہیں. ایسے تو ہی جب مرد اور خواتین برابر ہیں تو ان کی ذمہ داریاں، ان کی تربیت اس نیج پہ کرنی چاہیے. یہ ہم سب پیرنٹس کا فرض ہے کہ صحیح. ہم بچیوں کے ساتھ بچوں کو بھی سمجھائیں کہ عزت آپ کی بھی ہے، ان کی بھی ہے. عزت کرنا، خواتین کی عزت کرنا بالکل ہم صحیح. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ بچیوں کی تعلیم تربیت کے ساتھ بچوں کو بھی یہ تربیت ہے کہ دوسروں کو آپ نے فیملی کورس بھی بڑا کیا ہے. فیملی کورس میں کچھ ایسا کیس بتائیں جو آپ نے ون کیا اور بڑا اس میں ہراساں کی ہو کسی بھی خاتون کو، یا خلا کا کیس ہو، کوئی ایسی مثال ہمارے ناظرین کو بتائیں جس سے وہ سیکھ سکیں کہ وہ کیس کیسے کریں گے، کورٹ میں کیسے جائیں گے. دیکھیں ایسے تو کئی کیسز ہیں جو کہ میں نے اس طرح سے سالو کیے اور ہوئے. بیسیکلی خواتین کو اپنے جو بیسک لاز ہیں نا ان کا علم نہیں ہے. صحیح. ہمارے ہاں بے شک بہت ساری پڑھی لکھی خواتین بھی، ضروری نہیں کہ کسی کے پاس BA کی ڈگری، MA کی ڈگری ہے اس کو بیسک. بعض میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو کہ بہت پڑھی لکھی ہیں، صحیح. لیکن ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے بیسک اپنے رائٹس، نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ان کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ بھائی اور بہن کا جو ایک فرق رکھا گیا ہے وہ ایک قدم خود بخود پیچھے ہی رہی ہیں. میں نے ریسنٹلی ایک خاتون تھی میرے پاس، آئیں بہت زیادہ کوالیفائڈ تھیں، ان کے والد صاحب بھی بہت کوالیفائڈ تھے، اس کی جو ہسبینڈ تھا وہ بھی بہت کوالیفائڈ تھا. لیکن ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان بن نہیں سکی اور بات ڈیورس پہ پہنچ گئی. خواتین کو، جو وہ خاتون تھی، متاثرہ خاتون تھی، انہوں نے خلا لے لی، 2 بچیاں تھیں اس کی. لیکن خلا کے باوجود اس میل نے اس خاتون کا اتنا پیچھا کیا کہ وہ 3 سال تک بیچاری اس چیز کو بھگتی رہی. اور وہ جو بچیاں اس کی تھیں بہت اچھے ماحول میں پلی بڑھی تھیں، لیکن وہ جب جا کے کورٹ میں باپ کے ساتھ ملاقات کرتی تھیں تو وہ ایسا سین تھا کہ وہ کوئی بھی دل والا دیکھ کے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ مرد اس کے باوجود اس خاتون کو، میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی، چونکہ ڈیورس ہو چکی ہے، کھلا ہو چکی ہے، معاملات ختم ہو چکے ہیں، بچوں کے ملنے کے ڈیز طے کر دیے گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، تو اب یہ پیچھا چھوڑ دے. لیکن وہ مرد جھوٹے کیسز مسلسل اس خاتون پہ کیا جا رہا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے مجھ سے خلا کیوں لی. اور وہ میں جو قوانین سے لا علمی کی بات کر رہی ہوں، وہ یہ کر رہی ہوں کہ اس خاتون کو جب اس نے سیپریشن اختیار کی، وہاں گھر سے آئی وہ اور یہاں پہ آ کے اس نے خلا والد کے گھر آ کے ظاہر کی، تو اس دوران کیا ہوا کہ اس نے اپنے سارے بیسک ڈاکومنٹس وہیں پہ چھوڑ کے آ گئے. ٹھیک ہے، اس کی تمام سندیں، اس کی تمام وہ جو بینک جو جتنی تھی وہ سارا کچھ چھوڑ آئی. اچھا، اس کے لیے بھی وہ اس کو 3 سال تک تنگ کرتا رہا. کورٹ کے ایک جگہ پہ آرڈر ہو بھی گئے، اس نے چیلنج کر دیا، دوسری جگہ پہ، پھر تیسری جگہ پہ. تو بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو ہیں آپ کے قوانین جو ہیں یا جو آپ کے حقوق ہیں
ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے. صحیح. تعلیم سے اس کا مطلب گو کہ ہے ہاں تعلق، لیکن لیکن اتنا awareness تعلق نہیں ہے بالکل صحیح. اویئرنیس کا. یعنی وہ آپ کو بیسک قوانین ان پڑھ خاتون کو بھی پتہ ہونے چاہیے اور ایک پڑھی لکھی خاتون کو بھی زین پتہ قریشی ہونا صاحب یہ بتائیے گا، دیکھنے میں یہ آیا معاشرے کے اندر کہ خلا کے کیسز کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. آج سے چند سال پہلے یہ ایسی بات نہیں تھی. کیا وجہ ہے کہ لا علمی ہے، قوانین زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ خواتین فوراً کورٹ میں چلی جاتی ہیں؟ اس کی آخر کچھ تو ریزن ہوگی جو اتنا طلاق کا اور خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن گھروں میں بڑے ہیں نا، جن چاہے وہ لڑکے کی سائڈ جی پہ ہو یا وہ لڑکی کی سائڈ پہ ہو، تو وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. مطلب کچھ ٹائم پہلے ایک جیسچر جاتا تھا جی کہ آؤٹ آف فیملی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لو میرجز ہوتی ہیں تو شاید تب شادی نہیں چلتی، ٹھیک ہے، باہر کے لوگ ہوتے ہیں. ابھی تو ان فیملی شادی ہوئی ہوتی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں جی فرسٹ کزنز ہوتے ہیں، سیکنڈ کزنز ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی خلا، ڈائیورس یہ بہت زیادہ ہے. میں سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے پاس ایک یہ ایک مشین ہے سیل فون، جی جی میں سب سے پہلا جو رول ہے وہ کیس تو ہمارے سیل فون کو جاتا ہے. مطلب اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب بھی آپ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو وہ انسان جو ہوتا ہے نا، میں ایک انسان ہوں، میں ہوں، اگر میرا کسی کے ساتھ ہے تو انسان ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے. اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو اگر آپ نے ایک رشتے میں رہنا ہے تو آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کچھ ایشوز ہو جاتی ہیں، مطلب میں نہیں کہتا کہ ہر کیس میں غلط ہوتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ واقعی آپ کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے تو آپ کی مجبوری بن جاتی ہے خلا لینا. لیکن بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے ابھی تو جو انکریز ان خلا ریشو، انکریز ان جی جی ڈائیورس ریشو، اس میں ٹھیک ہے وہ جو اگر میاں بیوی کا نباہ ممکن نہیں ہے تو وہ ڈائیورس یا خلا کی طرف جائیں گے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں سفر کون ہوگا؟ اس میں سفر بچہ ہوگا. ایسے ہی جو مائنرز ہیں وہ تو بالکل ڈیوائڈ ہو کے رہ جاتی ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے. وہ ہم آنے والی جنریشنز میں دیکھیں گے کہ یہ جو ٹھیک ہے ایک رائٹ چلا گیا ایک لیفٹ چلا گیا، ٹھیک ہے بچے کہاں گئے؟ کمپرومائز کرنے کو کر سکتے تھے، لیکن جب وہ ان کی اولاد بڑی ہوگی نا، وہ جس اذیت سے، جس تکلیف سے، جس چیلنجز سے گزری ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ معافی دے ان کے لیے بھی یہ ڈائیورس، طلاق، بالکل. خلا یہ ایک نارمل میں چیز عرفان ہوگی. ملک صاحب سے اور پوچھا. اس میں ایک اور جی چیز جی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو مطلب پہلے کی بات ٹھیک ہے، وہ پہلے ہوتا تھا جی لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا جی دبئی میں ہوتا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا یو کے میں ہوتا ہے، چاہے وہاں پہ ہوتا ہے، بے شک وہ کوئی اور جابس کرتا ہو، ڈزنٹ میٹر. یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹر اور کریڈیبلٹی دیکھنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ جو آپ انسان کا اخلاق دیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ ریزنز ہیں، انکریز ان خلا، انکریز ان ڈائیورس، فائنینشیل ایشو ہے، ہمارا جو فون ہے وہ ایشو ہے، اور بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایک میں تو اس کو لعنت کہوں گا، یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. میں کہتا ہوں جیسے ہماری ڈفرینٹ این جی اوز ہیں وہ رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو باقی ہم لوگ ہماری سوسائٹی میں ایک جو غلاظت آتی جا رہی ہے ان شیپ آف ایکسٹرا میرٹل افیئرز، بیٹر ادر آپشنز اویلیبل. ٹھیک ہے فائنینشیل ایشو ہوتا ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہر ڈائیورس، ہر خلا میں فائنینشیل ایشو نہیں ہوتا، ٹرسٹ ایشو. بڑی اچھی بات. میں اسی بات کو میں عرفان ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. عرفان ملک صاحب یہ بتائیے، اگر کوئی مرد کسی خاتون پہ جو اس کا ہسبینڈ ہے تشدد کرتا ہے تو خاتون کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو انفارم کرنا چاہیے، فیملی کو انفارم کرنا چاہیے، یا فوراً کیس دائر کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تشدد جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک جرم ہے، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں کہ تشدد کا شکار ایک خاتون ہی ہو. بعض دفعہ تشدد کا شکار کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ تشدد کا شکار مرد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز سے ہٹ کے کہ تشدد یہ اچھی بات ہے کہ مردوں کے رائٹس کے اوپر کسی نے لیکن آپ عام خاتون کی بات کریں کہ خاتون اگر جو ہوتی ہے اس کو فوراً کیا عمل کرنا چاہیے؟ بیسیکلی پہلے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس پہ تشدد ہوا ہے
تو دیکھیں ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ طلاق کی، میں اسی بات کو تھوڑا بڑھانا چاہ رہی تھی کہ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے. طلاق کی شرح کے پیچھے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب وہ خاندانی نظام اتنا مضبوط نہیں رہا جتنا کہ پہلے تھا ہماری نانی دادی کے زمانے کا جو تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدم برداشت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ معاشی دباؤ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مل کے یہی چیزیں تشدد کا بھی باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے. جب کسی پہ خاتون پہ تشدد ہو تو ڈیفینیٹلی پہلے اسے اپنی سیکیورٹی کو محفوظ کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر وہ کہیں پہ بند ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اسے کوشش کرنا چاہیے یہی موبائل جس کی کہ بہت سارے تباہی اور بربادی ہے، تو یہ آپ کو فائدہ بھی دے سکتی ہے کسی وقت. تو وہ اپنے پیرنٹس سے رابطہ کرے. اس کے علاوہ وہ اپنے متعلقہ تھانے سے رابطہ کر سکتی ہے. اب تو خواتین کے الگ سے جو ہیں وہ تھانے اور الگ سے جو ہیں وہ بینچز بنا دیے گئے ہیں، تو وہ ان سے رابطہ کر سکتی ہے. پہلے اب اس کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. زین کوئی صاحب یہ بتائیے کہ خواتین کی جو بڑی آسانی ہو گئی ہے، چونکہ خواتین پولیس اسٹیشن بن چکے ہیں، خواتین کی بہت سی پولیس جو سیٹس ہیں خواتین کے پاس ہیں. ابھی ہماری جو سٹی ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں، مختلف جگہوں پہ ایس ایس پی خواتین ہیں. کیا جو خواتین کا رول اس وقت آپ کو ایک معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اچھی پولیس آفیسر، اچھی بینکار، اچھی ایس ایچ او اور اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ایک عورت ہے، خاتون ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. ابھی عورت کی جو ایک رسپانسبلٹی ہے، عورت کا رول ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ جی عورت ہمارے معاشرے کو نیکسٹ جنریشن دے رہی ہے. ایسے ہی ایک ماں اچھی تربیت کرے گی تو ہمیں نیکسٹ جنریشن اچھی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑا ہے، یہ ہراسمنٹ کے، ٹارچر کے، پہلی بات ہے یہ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. فار دا سیک آف آرگومنٹس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور اگر انہیں پازیٹیولی ایڈریس نہ کیا جائے تو وہ پھر آٹومیٹیکلی وہ جو وکٹم ہے، جو کمپلیننٹ ہے، وہ بیک سٹیپ ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو بھی ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ایک میسج بھی ہے، ایک ریکویسٹ بھی ہے، اور ان کی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. ایک سائلہ اگر آپ کے پاس آتی ہے تو ایک سائلہ کے ہم سے 3 رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی. وہ بڑی ہمت، بڑی ایفرٹ کرنے کے بعد اگر وہ آپ کے پاس اپنی عرضی، اپنا مسئلہ، اپنا مسائل لے کے آتی ہے تو اس کو پراپرلی آگے سے وارم ویلکم کرنا چاہیے. وہ اس کو یہ نہ ہو کہ پہلے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، پہلے ایک فرعون تھا، آگے مجھے ایک اور ٹکر گیا. تو میرے خیال کے مطابق ایک سائلہ کو پراپرلی انٹرٹین کرنا چاہیے کہ اگر اس کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی فزیکل، مینٹل ٹارچر، کسی قسم کا تشدد ہو، ہراسمنٹ ہو، تو اس کو پتہ ہو ہاں میرا ایک بھائی تھانے بیٹھا ہے، ہاں میرا ایک محسن تھانے بیٹھا ہے، ہاں میرا ایک ریبر تھانے بیٹھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں مزید ورک کرنا چاہیے، تاکہ کسی قسم کا ٹارچر، کسی قسم کا وائلنس ہمارے معاشرے میں، ابھی تو کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، ٹھیک ہے اسلام آباد کو ہم بہتر سے بہترین بنا رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز کو ہم لا رہے ہیں، نئے ہم جو آن لائن پولیس اسٹیشنز ہیں وہ لانچ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، مطلب ٹھیک ہے کیپٹل میں اللہ کا شکر ہے وی آر ڈوئنگ بیسٹ، مطلب ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو ہماری باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ چیزوں کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں، پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، سندھ کے کچھ ایریاز ہیں، بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں، وہاں پہ بھی جو وومن امپاورمنٹ ہیں، وومن کے رائٹس ہیں، جو یہاں پہ ان کو ایک بیسک فیسلٹی دی جا رہی ہے، اس کے اوپر کام کرنے چاہیے. اور اس میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ایز پاکستانی، ایز اسلام آبادین ایک فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں اگر مجھ سے پوچھے نا تو ہراسمنٹ از 0%. بالکل. رات کو 12-1 بجے بھی آپ
اگر کسی سیکٹر میں دیکھیں نا، کیونکہ لوگ ڈفرینٹ آن لائن جاب کرتے ہیں، آپ کو سیکٹرز میں ہماری مائیں بہنیں وہ اسکوٹیز پہ آپ کو نظر آئیں گی، وہ اکیلے میٹرو بس میں سفر کر رہے ہیں، اکیلے سے آفس سے آ رہے ہیں، آفس سے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے. ہمارے وہ دیکھیں وہ اکیلے جا رہے ہیں، ایک لڑکی، ایک خاتون اسکوٹی پہ جا رہی ہے اکیلے ڈرائیو کر کے، 8 بجے 10 بجے، گاڑی پہ ہے، اسکوٹی پہ ہے، سائیکل پہ ہے. وہ کس وجہ پہ؟ اس کے اندر ایک کانفیڈنس لیول ہے کہ کوئی شخص مجھے ہراساں نہیں کر سکتا، کوئی شخص مجھ پر تشدد نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو اس کو کیا ڈوز دینی ہے، کیا ہماری یہاں پہ فورسز ہیں، کیا ہماری جو آگے جو ایک سسٹم ہے وہ اس کا پکا بندوبست کرے گا. تو میرے خیال کے مطابق ان کو رائٹس کا پتہ ہے، ان کو آگے کانسیکوینسز کا پتہ ہے، اس لیے دے آر انڈیپینڈنٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. میں عفت صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں چکوال سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ ماشاء اللہ بڑا اچھا خطہ ہے، مردم خیز خطہ ہے، وہاں پہ بھی تقریباً ساری خواتین جو ہیں، ڈی سی، ایڈیشنل سیکرٹری، اے سی، ساری خواتین وہاں پہ چکوال میں مینجمنٹ میں وہاں پہ موجود ہیں. اس طرح سیالکوٹ کا ایک بڑا ہمارا ضلع ہے، وہاں پہ بھی ڈی سی کے علاوہ بھی باقی جو اے سی خواتین ہیں وہ بھی ساری خواتین ہی ہیں. اس طرح گجرات کے اندر نور عین صاحبہ بڑی اچھی ڈپٹی کمشنر. آپ کیا حوصلہ محسوس کرتی ہیں جب اتنی خواتین ہماری بیوروکریسی میں آ گئی ہیں، اتنی خواتین ہماری پولیس جیسے ہماری کائنات یہاں پہ ہیں، سی ٹی او اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ خواتین کو کیا حوصلہ ملتا ہے، کیا انکریجمنٹ ملتی ہے، کیا بہادری ملتی ہے؟ کچھ اس سے تبصرہ کریں. حاصف صاحب، داد رسی کے لیے ان کو بڑی آسانی ہوگی نا؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کے لیے خواتین کے پاس جا کے بیٹھ کے ان کو اپنا مسئلہ بیان کرنا، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے میل کے ساتھ. تو دوسری طرف میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے انتظامی معاملات میں خواتین جو ہیں وہ اس قدر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کے اس فورم کے تحت میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، اس میں 60 کے قریب خواتین کی نشستیں ہیں، جو کہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اس پہ ہیں مخصوص نشستیں ہیں. وہاں پہ الیکشن لڑ کے نہیں خواتین آتی، بلکہ وہ کوٹے بیسس پہ آتی ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ خواتین کو باقاعدہ یہی جو سیٹیں ہیں ان کو اگر اس طرح سے مخصوص کر دی جائیں کہ خواتین ہی خواتین کے اگینسٹ باقاعدہ الیکشن لڑ کے آئیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جب کمپٹیشن کے ساتھ اور الیکشن لڑ کے آئیں گی تو وہ زیادہ بہتر خواتین کی نمائندگی کر سکیں گی. اب جو خواتین ہماری اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں ان مخصوص نشستوں پہ، وہ مخصوص چند خاندانوں کی ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسائل اجاگر نہیں کر سکتی، تو وہ اپنی زبان نہیں بول سکتی، وہ ان دکھی خواتین کی بات وہاں اسمبلیوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی. لیکن جو خاتون الیکشن لڑ کے پراپر طریقے سے اسمبلی میں بیٹھے گی، وہ خاتون لازمی خواتین کی بات کرے گی، خواتین کے حقوق کی بات کرے گی، اور خواتین کے حقوق پہ مزید اچھے جو ہیں قوانین وہ بنا سکے گی، بل پاس کر سکے گی. تو آپ کے فورم کے تحت میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کی یہ جو 60 ہیں، اتنی ہیں نشستیں، تو ان نشستوں پہ باقاعدہ جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے. بے شک اس میں خواتین کے جیسے ہمارے ہاں ہماری بارز میں ہے کہ کچھ خواتین کی نشستیں جو ہے نا وہ ایڈیشنل ایک نشست جو ہے وہ خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی، تو اس میں خواتین کا ہی مقابلہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا کر دیا جائے. تو بیسیکلی جب روٹ سے آتی ہیں خواتین سیاستدان، تو وہ جب اسمبلی میں بیٹھیں گی تو وہ مسائل کو سمجھیں گی، وہ ان مسائل سے گزر کے آئی ہوں گی، تو ان مسائل کا زیادہ بہتر حل نکال سکیں. بالکل ذہن کو بڑا مسئلہ بنتا ہے جب وراثت کا ایشو آتے ہیں، تو خواتین کی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حق تلفی کی جاتی ہے، ان سے زبردستی بیان دے دیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے یا اس سے پہلے جو حکومتیں بنی انہوں نے خواتین کے وراثت کے حقوق کو طے کرنے کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں ایک چیز ہے، اس کے اوپر تو ڈیبیٹ بالکل بنتی نہیں ہے. جب اسلام نے، جب قرآن پاک میں جو عورت کا حصہ ہے وہ ڈیٹرمن کر دیا گیا ہے، تو میں آپ یا ہمارا معاشرہ کون سا ہوتا ہے کہ ان کا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے اسے اس کو ڈپرائیو کیا جائے. مطلب ٹھیک ہے، کافی حد تک امپرومنٹ آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ ایک جو ایک پریکٹس ہے، ایک جو ریہرسل ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. کافی حد تک ختم ہو بھی رہی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے انہیریٹنس کی، تو ہم تو شروع سے یہی دیکھتے آئے ہیں، اور کہ جی ٹھیک ہے جی یہ تو اگلے گھر میں چل جائے گی، اس کو حصہ نہیں ملنا.
اس کو آج عمر پہ بھیج دیتے ہیں تو جو اس کے پیسے دے دو بس وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق ہاں اگر کوئی والنٹریلی سرنڈر کرنا چاہے یا کوئی ان کے کوئی آگے کے معاملات زیادہ بہتر ہیں تو وہ کرنا چاہے تو دیٹ از فائن. تو لیکن اس میں نا میری ایک چھوٹی سی جو ہے جو میری ایک ریزرویشن بھی ہے. ٹھیک ہے عورت کا وراثت میں جائز حصہ ہے، حق ہے، کوئی بھی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے وہ آپ لیں، آپ کو ایک لیگل بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن جہاں پہ اکثر ہم کیسز دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ ایک لڑکی ہے، بڑی ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، شادی ہو گئی ہے، اگلے گھر میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے وہ جس گھر میں پلی بڑی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے بعد میں اسی کو تھرو لیٹیگیشن اور تھرو آکشن میں جا کے اپنا وہ حصہ کلیم کرنا. تو میرے خیال کے مطابق اس چیز کو تھوڑا پولائٹلی تھوڑا سا ہینڈل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ اپنا حصہ لے لیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنا حصہ بالکل ایکسٹریم پہ جا کے لیتے ہیں تو وہ آپ کو کاغذ کے چند ٹکڑے تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ آپ اپنے جو بھائی ہیں بہن ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے، مطلب میرے پاس ڈفرینٹ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہسبینڈ کی باتوں میں آ کے وائف نے اپنا حصہ تو کلیم کر لیا، ٹھیک ہے جنرل ان کا حصہ بنتا تھا، اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، ہمارے لیگل سسٹم میں ہے، انہوں نے حصہ لے لیا. حصہ لینے کے بعد 3-4 مہینے بعد ہسبینڈ نے ڈائیورس دی، انہوں نے کہا جاؤ تو فارغ ہو گئے. تو میرے خیال کے مطابق آپ کو اپنا پچھلا والا جو راستہ ہے ٹھیک ہے بہن بھائی ہیں ان کا آپ پہ حق ہے، آپ کا ان پہ حق ہے، تو میرے خیال میں پیچھے والے بھی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اس میں بیسک تو وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں ہمارے خواتین کو بیسک قوانین کا علم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہماری بزرگ خواتین ہیں گاؤں دیہات میں، وہ کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی بھائی ہے، ہمارے باپ نے ہماری ماں نے کون سا اپنے بھائیوں سے لیا تھا. صحیح ایسے ہی. دوسری چیز ہمارے سماجی رویے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے یہاں اگر کوئی خاتون، ہمارے دیہات کی میں بات کر رہی ہوں، میں اسلام آباد کی یہاں کی بات نہیں کر رہی، دیہات کی بات کر رہی ہوں. اگر کوئی خاتون اٹھ کے کھڑی ہو بھی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ حصہ لینا ہے، اپنی ماں کی طرف سے وراثت میں جو حصہ ہے یا باپ کی طرف سے جو وراثت میں، تو اس کو اسی کی دوسری بہنیں یا اسی کے خاندان کے مرد اس کو بہت بری نظر سے دیکھیں. یہ ہمارا سماجی رویہ ہے جو کہ بہت بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہمیشہ کم ہوتے ہیں. لیکن میں 2 منٹ آپ کو دوں گا خواتین کے حوالے سے جو ان کی ایجوکیشن ہے اور بالخصوص جو لا ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں آپ نئی آنے والی خواتین کو کیا مشورہ دیں گی؟ نئی آنے والی طالب علم جو لائز بننا چاہ رہی ہیں بن رہی ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے ایک اچھا وکیل خاتون بن سکتی ہے؟ پہلے تو میں خواتین کے حوالے سے بات کروں گی کہ خواتین کو، کوئی بھی خاتون ہے، پڑھی لکھی ہے، ان پڑھ ہے، درمیانی تعلیم ہے اس کو اپنے بیسک قوانین کا علم ہونا چاہیے. صحیح. اس کو اپنے حفاظت، اپنے تحفظ، اپنی تعلیم، اپنے رائٹس کا بنیادی جو رائٹس ہیں اس کو وراثت اس میں آ جاتی ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی اس کو اپنی تعلیم اچھی کرنی چاہیے، تعلیم اتنی حاصل کرے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ وہ کم از کم یہ کرے کہ اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کرے. جب آپ فائنینشلی مضبوط ہوں گی تو بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ویسے ہی بہت بہتر. آپ کو 1 منٹ یہ بتائیے، جب آپ نے فرسٹ انٹری دی کورٹ کے اندر کیا جذبات تھے آپ کے؟ مجھے بہت پرانی بات ہے، اب تو یاد بھی نہیں ہے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں نے جو فیل کیا تھا وہ یہ کیا تھا، اور جو میں ابھی بھی فیل کرتی ہوں کہ میرے اندر ایک اسٹرانگ سا مرد ہے. بالکل وہ خواتین والی شائنس وہ والی چیز نہیں، مطلب میں نے اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ محسوس کیا تھا. اپنے آپ کو پالش کیا، بہت شائن کیا. پرویز مشرف صاحب تھے نا، وہ کہتے تھے کہ وردی میری کھال ہے، تو اسی طرح جو مرا وہ جو بلیک یونیفارم ہماری کھال ہے. ہمیں یہ بتائیں 1947 سے لے کے آج تک ہم نے لیجسلیشن کے اندر خواتین کے حوالے سے کیا امپرومنٹ کی اسمبلی کے فورم پہ؟ دیکھا ود دا پیسج آف ٹائم ڈفرینٹ جو لاز ہیں وہ امینڈ ہوئے، ڈفرینٹ نئے لاز آئے. فوسپا موجود ہے، وہ جو وومن پروٹیکشن آرڈیننس ہے، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے، ڈفرینٹ اس میں لاز ہیں وہ موجود ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم ان میں بڑی امینڈمنٹ آتی رہی ہے. پھر اس میں ہمارے یہاں پہ اسپیشلی GBV کورٹس ہیں، جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس ہیں، جس میں جہاں پہ اسپیشلی جو وکٹم ہوتی ہے فیمیل، وہاں پہ ان کا جو کیس ہے وہ پروسیڈ کیا جاتا ہے اور بڑا اس کو پازیٹیولی دیکھا جاتا ہے. اسپیشل اس کو
جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے. تو وہ میرے خیال کے مطابق چیزیں ہمارے پاس لاز موجود ہیں, ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تمام قانون موجود ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, جہاں ضرورت ہو ایک مطلب اس کی پازیٹیولی امینڈمنٹ آ جاتی ہے. لیکن دیکھیں انصاف کی جنگ ایسی جنگ ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہ آپ کو اپنے زور بازو پہ خود لڑنی پڑتی ہے. اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے, اگر آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ جی اگر سامنے والا شخص مجھے ہراساں کر رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹنا ہے. قانون موجود ہے, عدلیہ موجود ہے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, ہماری پولیس موجود ہے, ہماری میڈیا موجود ہے, سب کچھ آپ کے لیے ہے. لیکن آپ کو ہمت کرنی ہے, آپ کو ایفرٹ کرنی ہے, آپ کو کانفیڈنٹ ہونے کے ہاں میرے ساتھ ظلم, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور موسٹلی ایسے کیس میں دیکھا جاتا ہے کہ آن دا بیل اسٹیج ہی کمپرومائز ہو جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, کمپرومائز اگر کسی نے فیس باللہ معاف کر دیا تو اس کا یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق اگر کوئی ہینیس کرائم کمٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ جو ہراسمنٹ ہے وہ ایک پیک لیول پہ ہے, تو میرے خیال کے مطابق آپ کو اس شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, تاکہ کسی اور کی ماں, بہن, بیٹی اس اذیت, اس تکلیف, اس رسوائی سے مت گزرے جس سے آپ گزرے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو ہمارے معاشرے میں کالی بھیڑیں ہیں ان کا جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے, اور کسی قسم کا ریلیف, کسی قسم کی فلیکسیبلٹی ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے دیکھیں نارملی ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ وکٹم آتی ہے, وکٹم اپنا کیس کلیم کرتی ہے, کمپرومائز ہو جاتا ہے. لیکن اس کمپرومائز میں ہمیں لاس کیا ہوتا ہے, اس عورت کا اسکول بند, ایجوکیشن بند, جاب بند. تو وہ بہت شکریہ, بڑا اچھا تجزیہ آپ نے پیش کیا ہے, اور افضل صاحب نے بڑا اچھا پیش کیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ صاحبان کو دوبارہ ایک موقع دیں گے جب ہم کریں گے کہ لا امپلیمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے, کیا طریقہ کرنا چاہیے, تاکہ لوگ خوشحال بھی ہوں, لوگ بہتر بھی محسوس کریں. لوگوں کا عدلیہ پہ اعتماد زیادہ سے زیادہ بحال ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں زین قریشی صاحب کا, عفت ملک صاحبہ کا بڑا مشکور ہوں, انہوں نے اپنا وقت نکالا. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف اجازت کیا. آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ پینل کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.